बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिसे अगर हम ये कहें कि वो अपनी मिसाल आप भी हैं, और ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है कि जहाँ उनकी जो है वो सरगर्मियाँ ना मिलती हों। वो कि बुनियादी तौर पर वो डॉक्टर हैं, और एक बहुत बड़ा इदारा डॉक्टर ईसा लैब के नाम से दायरा कि वो पूरे पाकिस्तान में चला रहे हैं। लेकिन जो उनकी सरगर्मियों का दायरा है वो बहुत ज़्यादा वसी है। और उनका जो सरगर्मियाँ हैं उनकी माशाल्लाह, और जो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं या जो उनकी दिलचस्पी है वो हेल्थ एक्टिविटीज़ से तो है ही, लेकिन स्पोर्ट्स, शोबिज़, और जो पाकिस्तान की जो तरक्की और पाकिस्तान की जो इकनॉमी से मुतालिक जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उस पर न सिर्फ उनकी गहरी नज़र है बल्कि उस पर उनका ज़ाती एक किरदार भी है। तो मेरी मुराद जो है वो डॉक्टर फरहान ईसा साहब से है। डॉक्टर फरहान ईसा साहब दायरे के हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है, एक हेल्थ के हवाले से, और जो लेबॉर्ट्रीज़, एक ईसा लेबॉर्ट्रीज़ है उस हवाले से भी। लेकिन जो उनका उनकी जो उनका एक नाम है, वो मुख्तलिफ जो इदारे हैं वहाँ वो उनकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, खेलों के हवाले से, शोबिस के हवाले से, और फिर रफ़ाई और समाजी काम जो है उनका जो उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है। बहुत सारे ख़ास तौर पे जो लोग बरसों से जिनकी ज़िंदगी जो है वो जेलों में गुजर रही है, जिन्होंने यानी जिनकी जो कैद के दिन है वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन वो राह नहीं पा पाते हैं। तो उनकी राही के लिए भी बड़ा काम है डॉक्टर फरहान ईसा साहब का। और फिर सियासत में जो इनका इन्वॉल्वमेंट है वो मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, गो कि वो सियासत में कभी भी नहीं आए। और सियासत में उनकी जो दिलचस्पी है वो इस हद तक है कि जो बड़े हमारे मुल्क के जो टॉप के जो नामवर सियासतदान हैं उनका बड़ा करीबी उनसे ताल्लुक़ है। इसके बावजूद भी हमने ये देखा कि वो जब चाहते वो किसी वक्त भी वो इस मुल्क में मतलब सेनेटर जब वो चाहते बन सकते थे, सेनेट में आ सकते थे, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, या उनके लिए यानी वज़ीर आज़म का या सदर पाकिस्तान का एडवाइज़र होना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपने आप को, ताल्लुकात सबसे हैं, राब्ते सबसे हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना शोबा है वो जो उसको उस हद तक जो हेल्थ का शोबा है या जो उनकी रफ़ाई और समाजी सरगर्मियाँ हैं वहाँ उन्होंने अपने आप को ज़्यादा जो है वो एक्टिव रखा हुआ है। तो आज ज़ाहिर है कि मेरी भी बिल्कुल खुशकिस्मती है। मैंने बहुत इंटरव्यू किए हैं सियासतदानों के भी और मुख्तलिफ लोगों के भी, लेकिन डॉक्टर फरहान ईसा साहब जो यकीनन यानी बचते हैं इन चीज़ों से, वो सिर्फ काम करने पे यकीन रखते हैं, वो हाईलाइट होने पे इतना यकीन नहीं रखते। लेकिन आज हमने उनसे ये वक्त दिया है, उन्होंने वक्त दिया है। डॉक्टर फरहान ईसा साहब, बहुत आपका शुक्रिया कि आपने थिंक टीवी के लिए वक्त निकाला। बातें आपसे बहुत सारी हो सकती हैं, मेरा ख्याल है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होगा, लेकिन चूँकि हर चीज़ का एक वक्त महदूद होता है, तो हमारी ये कोशिश होगी कि आज की नशिस्त में हम आपसे बड़ी जो मोटी मोटी जिसे कहना चाहिए जो बातें हैं वो हम आपसे कर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। तो पहले तो मैं, क्योंकि जो आपका शोबा है ईसा लेबॉर्ट्रीज़, मैंने ये देखा है कि यानी कोई बड़े नाम है लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी हमारे यहाँ, लेकिन वो एक आध ब्रांच से वो आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन ईसा लेबॉर्ट्री एक ऐसा इदारा है कि वो पूरे शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, एक नहीं दो दो, मतलब जहाँ हम इस वक्त भी हम बैठे हैं जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, मेरे इल्म में है कि वहाँ भी कम अज़ कम सिर्फ ईस्ट में ही आपकी कम अज़ कम 3-4 जो है वो, तो हर डिस्ट्रिक्ट में भी, और फिर अब तो पूरे मुल्क में ये दायरा फैल रहा है। तो मैं कम अज़ कम ये चाहूँगा कि पहले तो आप ये बता दें कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज़ की जो ब्रांचें हैं वो पूरे पाकिस्तान में या पूरे कराची में कितनी हैं, ताकि लोगों को एक आगाही हासिल हो। हाँ जी, थैंक यू सो वेरी मच जी। हमारी भी बड़ी इज़्ज़त है कि आप जैसा ऐसे रिनाउंड और रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट आज हमारे पास आए, हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और आपके अच्छे कलमात थे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जी, ईसा लैब जो है वो 1987 में स्टार्ट हुई। मेरे वालिद साहब ने इसकी बुनियाद रखी, मैंने 95 में जॉइन कर लिया था और फिर मैंने इसको बड़ा करना शुरू किया और अपनी टीम के साथ। और ये एक फ़र्द कुछ भी नहीं कर सकता और हमेशा एक टीम कर सकती है, और दोस्त अहबाब जैसे आप हैं वो सब एक तरह से वेल विशर्स बनते हैं।
اور یہ کرتے کرتے پہلے ایک ہوئی، دو ہوئی، اور ظاہر ہے ہم پورے پاکستان میں ماشاء اللہ آئے. لیکن آپ کو میں بات بتاؤں کہ ایک تو سروسز بہتر کرنی تھی، پھر ہم نے لیب سے اس میں ایکس رے الٹرا ساؤنڈ اسٹارٹ کیا، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، میموگرام، او پی جی، اور اس کو ڈائگنوسٹکس میں کنورٹ کیا. پھر ہم نے پھر اس کے ساتھ ڈینٹل چین بھی، اب ڈاکٹر عیسیٰ ڈینٹل سروسز کی چین بھی پاکستان کی پہلی چین اسٹارٹ کری. پھر ڈاکٹر عیسیٰ فزیو تھراپی اینڈ ریہیب سینٹر اسٹارٹ کرے. فٹنس اکیڈمی، ڈاکٹر عیسیٰ پرائم فٹنس اکیڈمی بھی کری. اور ہم لوگ کام کر رہے ہیں جو ہے وہ، اور 850 کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل، نیشنل اور انٹرنیشنل، جن کا ہم ان کے ساتھ بھی ایفیلیٹڈ ہیں. ریسرچ ہم جی یو ایس اے، یو کے اور جرمنی اور سارے ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ مل کے بھی کرتے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ ہم سمجھیں کہ الحمدللہ کہتے ہیں نا کہ وہ ریسرچ ڈپلومیسی کر رہے ہیں، جیسے اسپورٹس ڈپلومیسی ہوا کرتی تھی. تو الحمدللہ. لیکن ساتھ ساتھ جی اس سوال کے ساتھ ہم جو ہر چیز جو برانچز بناتے ہیں تو صرف سروسز آگے بتانے کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں ضرور یہ ہے پرائرٹی ون کہ ہم لوگوں کے لیے جاب اپارچونیٹیز کریٹ کر چکے ہیں. اور ہم اس وقت جو جتنی بھی برانچز بناتے ہیں وہ اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں پاکستان کی اکانومی کے اندر اور جابس کریٹ کر سکیں. اور ساتھ ساتھ صرف بیمار لوگوں کے ٹیسٹ نہیں کیا جائے. ہم ایک چیز کانسیپٹ لے کے آئے ہیں جو پریونٹیو میڈیسن کا ہے کہ آپ کو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، علاج کرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، اور آپ بہتر زندگی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے کر سکیں. اور ایک کانسیپٹ عیسیٰ لیب نے لانچ کیا ہے، وہ ویلنس کا کانسیپٹ ہے کہ ہمیں خوش، صحت مند اور ایک ایک انجوائے کرنا چاہیے لائف کو. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. مجھ سے کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فرحان یہ تو آپ کی کوئی کانفلکٹ ہے آپ کے بزنس انٹرسٹ سے. میں نے کہا نہیں، ہمارا دیکھیں جو ہے ہمارا مین مقصد بڑے ہونے چاہیے، باقی چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ چلتی رہتی ہیں. تو یہ ہمارا تھوڑا سا کام کرنے کا طریقہ ہے. ایک ہم نے ڈپارٹمنٹ ہے جو الحمدللہ ہم بڑے پراؤڈ ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں، وہ ملٹی نیشنل کہتے ہیں سی ایس آر ڈپارٹمنٹ. ہم لوگوں کا جی کوئی لا رول نہیں ہے کہ آپ کو اتنے اچھے کام کرنے چاہیے. ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، اس کا نام ہے حقوق العباد ڈپارٹمنٹ، جس کے اندر الحمدللہ ہم لوگ لیڈیز کو بائک چلانا سکھا رہے ہیں. اب 9,500 سے زیادہ لیڈیز بائک چلانا سیکھ چکی ہیں. وہ ایک موومنٹ ہماری چل رہی ہے. اداروں کی لیڈیز کو بھی سکھا رہے ہیں، کسٹمز کی سکھائیں، منسٹری آف ٹورزم کی لیڈیز کو، آفیسرس کو سکھایا. اس کے بعد جی ہم پریزنس جیلس پہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہماری بھی تھوڑی سی کوشش کے ساتھ اندر اب ویکیشنل ٹریننگ سینٹر سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور اب جیل کا ورڈ ہی ختم ہو گیا ہے سندھ میں، اور اب وہ پریزن اینڈ کریکشنل فیسلٹی ہو گیا ہے. ہم ڈفرینٹلی ایبل بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. کراچی ووکیشنل اینڈ ٹریننگ سینٹر ایک ادارہ ہے، وہ چلا رہے ہیں، جس میں آپ کو بتایا کہ ہمارا بھی ارشد ندیم ایک اولمپکس کا میڈل لائے، بہت ہمارے لیے رسپیکٹفل ہے. لیکن ہمارے جو مینٹلی چیلنج جو ڈفرینٹلی ایبل بچے ہیں ڈاؤن سنڈرومس کے اور دوسرے، وہ 2,500 سے زیادہ پیرا اولمپکس میں اور انٹرنیشنل ایونٹس میں کوریا، تائیوان، جرمنی، یو کے، یو ایس اے کے گولڈ میڈلز لا چکے ہیں. 2,500 سے زیادہ الحمدللہ. سو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے بعد ہم ہر اسپورٹس کی فیسلٹیز کو، ہم جو ہیں ایونٹس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، گیمس کو سپورٹ کرتے ہیں ادر دین کرکٹ. کرکٹ میں جی پہلی دفعہ اپارچونیٹی ملی تھینکس ٹو پی سی بی کہ جی پاکستان میں ٹیمز آئی ہوئی تھی، ساؤتھ افریقہ ویمنس ٹیم کی، اور پاکستان ویمنس ٹیم کے ساتھ وہ کھیل رہی تھی نیشنل اسٹیڈیم میں. تو مینیجر صاحب نے کہا کہ ان کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو ٹیمز آتی ہیں، وہ ایئرپورٹ جاتی ہیں، ہوٹل جاتی ہیں اور اسٹیڈیم جاتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں، تو پاکستان کا سافٹ امیج نہیں بنے گا. تو پھر ہم ان کو موقع ملا جی، ہم ان کو مرینا کلب لے گئے. اس میں ڈی ایچ اے کراچی کی بھی میں تعریف کروں گا، کرنل زاہد کی، جنہوں نے پورا کوآرڈینیٹ کیا، اور ہم نے ان کو بوٹ رائڈ کرائی تھی. ہم کو جو ہے وہ آگے تک لے گئے، ابراہیم حیدری فشنگ ولیج دکھائی، اور ان کو ساری ریسٹورینٹ وغیرہ دکھا کے ان کو، اور ان میں بڑا آؤٹنگ ہوئی ان کی. اور اب ان شاء اللہ تعالیٰ انٹرنیشنلی میسج چلا گیا کہ پاکستانیوں کا جو امیج ہے، جو وہ غلط امیج انٹرنیشنل ہے، وہ ایسے ہیں نہیں، وارم ہیں، ہاسپٹیبل ہیں، محبت کرنے والی قوم ہے. تو الحمدللہ ہمیں اس کا بھی موقع ملا. یہ تو بالکل آپ نے ظاہر ہے کہ میڈیکل سروسز اور لیبارٹری کی سروسز تو آپ نے بڑا طویل آپ کا ایک تھا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے بعد بھی آپ ایک تو اسپورٹس میں بھی آپ کا بڑا کام ہے، اچھا پھر شوبز کے لوگوں سے بھی آپ کا، پھر روٹری کلب کے بھی آپ گورنر رہے، اور پھر جو رفائی اور فلاحی جتنے کام، تو یہ ایک تو اتنا بڑا آپ ادارہ چلا رہے ہیں. اور یقیناً یہ ٹیم ورک تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ون مین شو بھی ظاہر اس میں ہوتا ہے جب تک وہ خود نہ ہو. تو یہ اتنے سارے کام آپ ایک وقت میں کیسے کر لیتے نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ون مین شو لگتا ہے کبھی کبھی، لیکن ہماری تو سب دیکھیں جیسے کہ شعر ہے نا، منزلوں کی بات چھوڑو کس نے پائی منزلیں،
منزلوں کی بات چھوڑو، کس نے پائی منزل، ایک سفر اچھا لگا، ایک ہم سفر اچھا لگا. تو ہماری زندگی میں بہت سارے ہمارے لیب یعنی ایک نیا شعبہ ہمیں آپ کا یہ ملا کہ آپ کو شاعری کا بھی خاصا ذوق ہے. تو اس میں یہ کہ ہم سفر ہوں گے، سب ساتھ چلیں گے تو ہم جو ہیں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور اسی طرح سے صرف عیسیٰ لیب میں نہیں، روٹری میں، ریڈ کریسنٹ میں، ٹیبل ٹینس کی آرگنائزیشن میں، کراچی ریس کلب میں، جہاں جہاں پہ بھی میں موقع ملا، آج میں کافی یونیورسٹیز کے بورڈ میں بھی ہوں. تو جب مل کے کام کرتے ہوں، میں گزارش کرتا ہوں سارے اپنے لیڈران سے بھی، پولیٹیشین سے بھی، کہ دیکھیں ایک دوسرے کو ٹالریٹ کے کریں. دیکھیں وی نیڈ ٹو رسپیکٹ ایک دوسرے کی اوپینینس کو. ہمیں امپاور یا شو زبردستی کسی سے اپنی بات نہیں منوانی ہے. ہمیں تو ایکسپلین کر کے اور ایسے پوائنٹس دے کے کہ جو کریڈیبل ہوں، کہ آپ کو کنونس کرنا ہے سب کو. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آج پاکستان میں گروتھ ہو سکتی ہے، پاکستان کو دنیا میں کوئی بھی پاور روک نہیں سکتی. میں تھوڑی سی ہسٹری بتاتا چلوں جو کہ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. اگر ہم 70 سے لے کے چلتے ہیں، صرف 70 میں جو ہے اس وقت تو پاکستان ٹاپ پہ جا رہا تھا. 70 میں سے جو ہے وہ پہلے تو ہمارا چیلنجز کتنے آئے. پہلے میں تھوڑا چیلنجز بتاؤں گا اور پھر گروتھ بھی بتاؤں گا. اتنے چیلنجز آئے کہ سوچیں آپ کے بنگلہ دیش کا سیپریشن ہوا، بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے، پرائم منسٹر، آرمی رول آیا، اور اس کے بعد افغانستان وار آ گئی. وہ زیادہ بڑا چیلنج تھا. اس کے بعد وہاں سے ہم آگے بڑھے تو اس کے بعد نواز شریف، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی میوزیکل چیئرز ہوتی رہی، تبھی بھی گورنمنٹ باری باری سر. اس کے بعد پھر مارشل لا آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کووڈ آ گیا، اور پھر گورنمنٹ چلی گئی. تو اتنی ساری چیزیں ہوئی. لیکن میں آپ کو اس کی دوسری سائڈ بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے جب 70 میں نیشنلائزیشن ہوئی تو جتنے بڑے ٹائکونز تھے نا پاکستان کے، وہ سارے زیرو ہو گئے. کیونکہ وجہ یہ ہوئی کہ ظاہر ہے ان کو کسی سے کہا جائے کہ آپ کی پوری فیکٹری لے کے آپ کو 10,000 روپے مہینہ دے دیں گے ہم، تو وہ سارے ڈسٹروائے ہو گئے. اتنے سارے چیلنجز کے ہوتے ہوئے آپ کو بتاؤں، میں جو یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ پاکستان کا کتنا بڑا پوٹینشیل ہے، جو نا امیدی ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں صرف اب کورنگی انڈسٹریل ایریا جو کراچی کے اندر ہے، اس کے اندر 4,000 فیکٹریز ہیں جو کہ یہ بعد میں بنی ہیں ساری. بروکس فارماسیوٹیکل لے لیں، آپ حفیظ ٹینری لے لیں. اب حفیظ ٹینری کی بات بتاؤں، اور ایسی نہیں چھوٹی موٹی فیکٹری، 7 انڈسٹریل ایریاز ہیں صرف کراچی کے اندر. انہی حالات میں پاکستان پروگریس کرتا رہا. اور جو ہے وہ آپ کو بتاؤں، ہارلی ڈیوڈسن جو موٹر سائیکل ہے نا، اس کی لیدر جیکٹس اور سیٹس اور جتنے ٹاپ اٹیلین برانڈز ہیں وہ حفیظ ٹینری میں بنتے ہیں. آپ کو بتاؤں کہ لیوائز کی، گیپ، زارا جو ٹاپ برانڈز ہیں وہ ساروں کی جینز جو ہیں وہ کورنگی میں بن رہی ہیں. الکرم ٹاولز ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ، جرمنی، فرانس، کہیں پہ بھی آپ چلے جائیے، وہاں پہ جتنے سپر سٹورز ہیں وہاں پہ ٹاول الکرم ٹاولز کی اور 1888 اور ان کی بک رہی ہے. یعنی کہ یہ نئے ٹائکونز بنے. اگر آپ بروکس فارماسیوٹیکل کی بات کریں یا دوسروں کی بات کریں تو یہ کہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے؟ فیڈرل ایریا میں چھوٹی سی جگہ سے، اور آج ماشاءاللہ جو چورنگی کے علاوہ پورے سینیٹر بھی بنے اور پورے پاکستان میں. تو گزارش میرا یہ عیسیٰ لیب بھی اسی ٹائم پہ گرو کری. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ جو ہے وہ آج کل اتنی نا امیدی کس بات پہ ہو رہی ہے. میں تو بتا رہا ہوں بوری بند لاشیں بھی ملی، بلٹس بھی چلتی تھیں، بھتہ انٹیریئر سندھ میں ہر جگہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے کچھ ایسے گینگسٹرز تھے. پولیٹیکل پارٹی ساری اچھی ہیں، ان کے کچھ لوگ تھے جو ان سب چیزوں میں انوالو تھے. لیکن پاکستان کی بزنس کمیونٹی جو ہے اور لوگ گرو کرتے چلے گئے، اور ان حالات میں، اور اس سے تو اب لاکھ درجے بہتر حالات ہیں. نہ کوئی پرابلمز ہیں، نہ کوئی اسٹرائکس ہیں الحمدللہ، اور ٹالرنس بڑھ رہی ہے. تو میں اپنی یوتھ کو بھی کہوں گا اور بزنس کمیونٹی بھی کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھیں، آدھا خالی نہیں دیکھیں. میں آپ کو گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا گلاس 80% بھرا ہوا ہے، 50 بھی نہیں. تو یہ میں آپ کو پازیٹیو سوچ جو بھائی کون سا ملک ہے جس کے اندر اب ہم کراچی سے باہر نکلیں تو سیالکوٹ چلے جائیں جہاں پہ بزنس کمیونٹی اپنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ لانچ کر رہی ہو، بنائی ہے پرسنل پیسوں سے، یا آپ کی بال جو ہے سیالکوٹ کی جو ہے فٹ بال کی وہ ورلڈ چیمپئن شپ میں استعمال ہو رہی ہے. اسپورٹس میں آپ آ جائیں تو ہمارے لڑکوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ سڑک پہ کھیلتے ہیں، جا کے ورلڈ چیمپئن شپس کھیلنے پہنچ جاتے ہیں. اسکواش کو لے لیں، کسی بھی گیم کو لے لیں. اس وقت ہمارے بچے جو ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ کی 8 پیکس کو کلائم کر کے آ گئے ہیں. پاکستان 4th لارجسٹ دودھ کا پروڈیوسر ہو گیا ہے.
اور جو اب جو سب سے اچھی چیز اسٹارٹ ہوئی ہے، میں آپ کو ایک بات آج بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں، انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا 3 سال کے اندر، 3 سال زیادہ بڑا ٹائم نہیں بتا رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں باہر کے جو ایکسپیکٹریٹ پاکستانی ہیں نا وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، اور اتنا بڑا کام جنرل عاصم منیر نے ایسا UFC کا اسٹارٹ کیا ہے، ہم بھی اس کے اندر ہیں، یقین مانیں کہ اب دیکھیں ہمیں تو نظر آ رہی ہے نا چیزیں، ہم تو ویسے بھی ڈائگنوسٹکس میں تو ہم تو ڈائگنوسٹکس کرتے ہوئے چلتے ہیں، آپ یقین مانیں کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ادارہ بنا ہے جس کے اندر ملٹری، بیوروکریسی اور منسٹریل جی اس پہ ایگزیکٹو. بلکہ مجھے آپ سے سوال بھی کرنا تھا، یہ SIFC اس کا آج کل بڑا چرچا ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی اکنامی کے لیے بھی اور فیوچر کے لیے بھی جو اس کے جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں، اور ماشاءاللہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں وہ ذاتی طور پہ اس میں خاصے دلچسپی لے رہے تھے، اس حوالے سے بھی آپ پوری جو ہے یہ SIFC کے حوالے سے. جی تھینک یو، آپ پہلا میڈیا چینل ہے جو اس کو زیادہ انکریج کر کے پوچھ رہا ہے، ورنہ تو آج کل تو یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی نہیں، کیونکہ لوگوں کو کم از کم چلیں، کچھ لوگوں کو تو جیسے بہت محدود، جی مطلب مجھے بھی پورے طور پہ میں نہیں پتا ہوگا، اپریشیٹ کر رہا ہوں، میں اپریشیٹ کر رہا تو ہوں، یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے. میں تو حیران، میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ تو لوگوں کو اس میں حصہ بھی ڈالنا چاہیے، لیکن میں نے SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ون ونڈو آپریشن ہے، اس میں کیا ہے کہ ملٹری، بیوروکریسی اور ایگزیکٹو کا مطلب جو منسٹرز ہیں اور جی چیف منسٹر وہ سارے ایک باڈی میں شامل ہیں، اور پورا ایک ہائرارکیل سسٹم ہے کہ کس کی کیا رسپانسبلٹی ہے، جی اور ان کو جیسے کسی ملٹی نیشنل کمپنی چلتی ہے نا اس طرح کا ایک ادارہ بنا ہوا جو ٹارگیٹ اورینٹیڈ اور ہر ایک کی ذمہ داری کیا ہے اور اس میں کیا کام کرے. دوسرا یہ ون ونڈو آپریشن ہے کہ اگر کوئی بھی اب انویسٹمنٹ کرے لوکل یا اسپیشلی جو فورن کی انویسٹمنٹس ہیں اس کو صرف ایک ادارے سے بس کانٹیکٹ کرنا ہے، وہ ان کو ساری پرمیشن، ہیلپ، گائیڈنس، سپورٹ وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی سعودی عربیہ کی ٹیم آئی ہوئی ہے $2 بلین کی انویسٹمنٹ لے کے، ابھی اس سے پہلے UAE کی $2-3 بلین کی آئی تھی، چائنیز کی ہو رہی ہے، آئی ٹیل یو بلینز آف ڈالرز آ رہے ہیں. اچھا اس کا دوسری چیز جب ہے نا اس کو پیمانہ دیکھنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی پلاننگ کرتے ہیں تو آپ کیسے کرتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں کیا فائدہ ہوگا، مڈل ٹرم میں کیا فائدہ ہوگا اور لانگ ٹرم میں کیا فائدہ ہوگا. یقین مانے SIFC نے اس سے بھی بہتر پلاننگ کی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایز اے لیڈنگ بزنس کمیونٹی جب لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ تعریفیں کر رہے ہیں کہ یار انبلیویبل ہے یہ، اور سیکھ رہے ہیں اس سے. یقین مانے انہوں نے ابھی جو ہے نا لو ہینگنگ فروٹس پہ ٹارگیٹ کیا، لو ہینگنگ جو فورن ریزلٹس لا سکتے ہیں، اس میں ایگریکلچر ہے، مائنز اینڈ منرلز ہے، ڈیفنس پروڈکشن ہے، IT ہے، اسپیشلی یہ چار، اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں میڈیکل کا بھی پارٹ کیا. اب ایگریکلچر کیوں ہے، سعودی عربیہ، UAE ابھی گرو کر رہے ہیں، ان کے پاس تو کوئی ایگریکلچر نہیں ہے، ان کو فوڈ سیکیورٹی چاہیے، ان کو تو روڈ گراس بھی چاہیے، ان کو کھانے پینے کا سامان بھی چاہیے، اور بے تحاشا کانٹریکٹس ہو گئے ہیں سندھ گورنمنٹس کے ساتھ، ایون پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ. سندھ پنجاب جو کام بھی ہو رہا ہے کوآپریٹ فارمنگ کے اوپر ہو رہا ہے کہ وہ سامان آلریڈی، دیکھیں اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کوئی 50 کروڑ روپے دے گا اور آپ کو اس کو جوتے بنا کے دینے، تو کام پھر تو آسان ہو جاتا ہے نا، اگر آپ کو پہلے سے 50 کروڑ کا ایک ایڈوانس بھی ملا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ تو اس طرح کی سچویشن ڈیولپ کر لی ہے جو فرینڈلی بزنس پالیسیز ہیں. اور اچھا اس کے بعد IT میں صرف ابھی ہماری کمپنی کا ایگزٹ ہوا ہے $350 ملین کا، اور بے تحاشا IT کمپنیز ہیں جو کہ خود دیکھ رہی ہیں کہ ہم $30 بلین کی IT ایکسپورٹ کریں گے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس یہ جو مائنز منرل میں تو آپ کو پتا ہے ریکو 50 جگہیں ایسی ہیں، کاپر نکل رہا ہے، دوسری چیزیں نکل رہی ہیں. اس کے بعد میڈیکل کا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے بھی ایک ہمارے پروفیسر شاہد نور کی سربراہی میں سبانی شفا فاؤنڈیشن، یہ آپ کو پتا ہے اب تک ایسا ہوا ہے کہ اتنی شرم کی بھی بات ہے کہ تھرمامیٹر بھی پاکستان نہیں بناتا. تو $2 بلین کی میڈیکل ڈیوائسز ہیں، جس میں لیب کی سامان ہو گیا، CT اسکین، MRI، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، مانیٹر، وینٹیلیٹر، جوڑوں کے پارٹس سب باہر سے آتے ہیں. $2 بلین کے ہم زر مبادلہ ضائع کرتے ہیں. اگر ڈالر اوپر جائے گا تو وہ ریٹس بھی مہنگے ہوں گے اور ہیلتھ بھی مہنگی ہوگی. اس میں پروونسز میں پروونشل کوآرڈینیشن اینڈ امپلیمنٹیشن سیلز بنی تھی جو صوبے میں سب کو مدد کر رہے ہیں، ہمیں بھی کر رہی ہیں. اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اب 20 پروڈکٹ پاکستان میں بن رہی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس الیکٹرانکس کے لوگ بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، میٹل بنانے والے لوگ بھی ہیں، پلاسٹک والے بھی وہ لوگ ہیں، یونیورسٹیز میں ریسرچ بھی ہو رہی ہے. بس ایک پلیٹ فارم پہ ان کو لیا ہے، اور اس سے ہوگا کیا کہ ہونا کیا شروع ہو گیا کہ گلوکومیٹر بھی بن گیا ہے کہ اب وہ 50% کاسٹ ایک تو ریڈیوس ہو جائے گی جب پاکستان میں یہ سامان یوز ہو رہا ہوگا، پاکستان میں بن بھی رہا ہوگا.
ہم پہلے اپنی نیڈس کو پورا کریں گے، اور انٹرنیشنل $900 بلین کی اس وقت گلوبل میڈیکل ڈیوائسز کی مارکیٹ ہے، تو ہم لوگ میڈیکل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.